बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 फरवरी आज सोमवार का दिन है और बड़ी अहम खबरें। 19 फरवरी इमरान खान की रिहाई की तारीख बनने जा रही है या बढ़ने जा रहा है। ये मामला बड़ा अहम है। इमरान खान से मुलाकातों के दबाव में इस्टेब्लिशमेंट ने अभी इज्जत बचाओ मुहिम भी शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट में 13 केसेस 14 मिनट की तेज तरीन समाअत में आज जजेस के हाथ पांव फूलते हुए भी नजर आए। साइफर पर 3 रुकनी बेंच भी बनाया तहरीक इंसाफ की। इसके साथ जो कल की मुहिम थी उसमें अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी धूम। लंदन से अफ्रीका तक कन्वेंशन, इनकी रैलियां, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कामयाब हड़ताल। अब अगले अहदाफ क्या होंगे? हनीमून पीरियड भी खत्म हो रहा है और अभी जो 19 तारीख की मैंने बात की उसकी मैं आपको पूरी तफसील बताता हूं कि इसमें असल फैसला इमरान खान की रिहाई का, ये जो इंतहाई अहम बड़ी इंटरनेशनल मुलाकात, उसके साथ फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के जवाब और बसंत पे भी कुछ अभी जो सहाफ़ी की एक हलाकत मतलब फोत हुए उसका भी आपको बताता हूँ। और इमरान रियाज ने भी लंदन में अपनी जान से मारने की धमकियों का बताया। तमाम ये सहाफ़ी अब निशाने पर क्यों आएंगे इसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये भी इसी 19 तारीख से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए तहरीक इंसाफ की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कामयाब हड़ताल, एहतजाज। जो अवाम से इन्हें सबूत चाहिए तो वो इन्हें मिल गया है कि अवामी ताकत इनके साथ है, बिल्कुल इनके साथ है। अब इनकी तरजीहात में इमरान खान की मुलाकात, इमरान खान की सेहत, उसके साथ डॉक्टर्स की जो मुलाकातें हैं, अब उनकी तरजीहात में ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला करना है कि इमरान खान की रसाई जो होगी वो पहले डॉक्टर्स को दी जाएगी या वकला को। महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सुहेल आफरीदी, अब पहली इनकी यह कोशिश है इस वक्त कि इमरान खान की अपनी एक बहन से मुलाकात करवाएं ताकि खान की सेहत के हवाले से इनकी खैर वाफियत का पता चले। उसमें देखें सुहेल आफरीदी, अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई की इमरान खान से खुद भी एक मुलाकात का एक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि उसमें जो बैकडोर राब्ते हैं, जो दरमियान में अब कुछ लोग भी आ रहे हैं। बल्कि मैं आपको खबर दे ही देता हूँ, अमेरिका से एक अहम शख्सियत की आमद की इतलात है जो 9 फरवरी के बाद उन्होंने आना था। अभी उनकी मुलाकात इमरान खान से 1-on-1 करवाने की, ताकि ये 8 फरवरी तक रुका हुआ था मामला। अब इसमें आपको तेजी भी नजर है। इस 8 मुलाकात में ये इमरान खान को कायल करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान इस बात पे राजी हों। उसके बाद फिर महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की मुलाकात। अब देखिए इसमें इमरान खान की अगर मुलाकात कल वकील से होती है, सलमान सफदर से, तो फिर आपको ये नजर आएगा कि इसमें पेशरफ्त हो रही है। अगर ये मुलाकात नहीं होने देते तो फिर ये मामला आपको डेडलॉक की तरफ नजर आएगा। सलमान सफदर ने आज कोशिश की जो जस्टिस जय आफरीदी के जरिए मुलाकात की कि 5 महीनों में सिर्फ 10 मिनट की एक मुलाकात हुई है। और ये आज सुप्रीम कोर्ट में इनका पहला ज़ाहिर है जस्टिस जय आफरीदी से एनकाउंटर था। और यहाँ अगर ये इमरान खान की मुलाकात का जो वकील की मोक्कल से मुलाकात, वो इंतहाई अहम मामला है। लेकिन अदालतें चूंकि रेड लाइट एरिया में बदल चुकी हैं, जय आफरीदी का कल जवाब सुनकर फिर हम आपको बताएंगे कि इमरान खान से मुलाकात होगी। ये ज़ाहिर है आज सेक्टर कमांडर कर्नल साहब से, अपने जनरल साहब से मुलाकात की इजाज़त का पूछेंगे। अब अगर इस दौरान ये बैकडोर जो पेशरफ्त है इसमें कोई असर हुआ तो फिर आपको सलमान सफदर की कल मुलाकात होती नजर आएगी। अगर इसमें ना हुआ तो फिर मुलाकात नहीं होगी। कानूनी एतबार से तो देखें ग्वांतानामो में भी वहाँ भी अमरीकी मुलाकात करने देते थे वकला के साथ। अब उन लोगों को जो दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द, यहाँ इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अभी रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान में आमतौर पर जमानतों के केसेस हैं वो तरजीहाती बुनियादों पर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ 10 मिनट की मुलाकात वकील से 5 महीनों में हुई है। तो जज तो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो आपको पता है यजीद के दौर में उस वक्त काजी करते रहे। अब ऐसे में तहरीक इंसाफ ने जहाँ एक तरफ एहतजाजी कॉल अपनी कामयाब की है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को भी अब सहारा अदालतों का ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें थी अभी इमरान खान के केसेस की, 2023 के केसेस की, उसमें आप देखें नायली का केस था, इन्हें इलेक्शन से रोकने का मामला था, तोशा खाना से जुड़ा केस था, या साइफर से केस जो 2022 से बने हुए केसेस हैं जो या तो ख़त्म हो चुके हैं या उसमें इमरान खान पहले ही बेगुनाह इस वक्त कैद में है, जबर काट रहे हैं, या वो जमानतें मनसूख हुई और इमरान खान को कैद कर लिया गया था। अब ये केसेस अदालतों में रूटीन के मुताबिक पुराने केसेस है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात। 14 मिनट के अंदर जज ने फैसले दिए आज, 14 मिनट में। और ये देखें इस बात का नतीजा भी है कि ना सिर्फ अदालतें बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी तमाम की तमाम हुकूमतें, फॉर्म 47 का पूरा निज़ाम, ये जो मर्जी एक बात कर ले, ये जानते हैं कि अब कब्जे के घर पर ये किसी सूरत में तज़ीनो आराइश कानूनी एतबार से कुछ भी कर लें, ये असल मालिकान से यानी अवाम से या इमरान खान से ये मैंडेट छीन कर अब इलेक्शन वगैरह वाला मामला नहीं कर सकते। इनकी मकबूलियत जो एक ऑक्सीजन की तरह है किसी भी सियासी जमात के लिए, वो टिकी हुई है उस वेंटिलेटर पर
جس پر ایک مردہ جسم کو رکھا جاتا ہے، پیچھے آپ کو پتہ ہے سوئچ لگا ہوتا ہے جو بعض اوقات ڈاکٹرز بند کرتے ہیں یا مریض کے لواحقین، جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اب یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، فیلڈ مارشل کا اقتدار، یہ اس وقت اس وینٹیلیٹر پر ہی ہے، یہ مصنوعی تنفس پر چل رہا ہے۔ اب یہ بٹن مریض کے لواحقین یعنی پاکستان کی عوام یا تو بند کر سکتی ہے یا انٹرنیشنل سطح پہ جو ڈاکٹرز ہیں، بڑے ڈاکٹرز۔ اور یہ میں کیوں ساری تمہید باندھ رہا ہوں کہ یہ ملاقات جو فروری کے مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے مڈ میں، اس ہفتے میں بڑی اہم ملاقاتیں، اس میں نظام کا فیصلہ کن مرحلہ ہے، یا انہیں لپیٹا جائے گا یا انہیں بھرپور مدد دی جائے گی۔ آپ دیکھیں اس وقت تو خدا نخواستہ پاکستان کی جو سالمیت ہے، بقا ہے، وہ اس وقت شدید ترین خطرات میں ہے۔ جو پاکستان کے اندر حالات ہیں، معیشت کے حالات ہیں، امن و امان کے حالات ہیں، خارجہ پالیسی کے حالات ہیں، بے روزگاری کی تباہی ہو، اس وقت معیشت کے، عوام کی زندگی، عام روزمرہ معمولات ہوں، اس میں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی حکومت جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بالکل لیٹ چکی ہے، بالکل گھٹنوں پہ ہے۔ یہ صرف امریکہ یا مغرب کے سامنے نہیں، اب انہیں ہندوستان کے سامنے بھی لیٹنا پڑے گا۔ یہ سلامتی کا معاملہ اتنا اہم ہے۔ یہ جو 19 فروری کی میں نے آپ کو بات بتائی، یہ جو اجلاس ہے جس میں شہباز شریف، اسحاق ڈار جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کی سلامتی اور بقا کا خطرہ کیوں ہے؟ ابھی دیکھیں شہباز شریف جو جا رہا ہے 13 سے 15 جنوری کو پہلے جرمنی میں، وہاں سیکورٹی کانفرنس کے نام پر سائیڈ لائنز میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد جو اہم معاملہ ہے وہ امریکہ کا ہے۔ 19 فروری یہ جو میٹنگ ہے، اس میں ظاہر ہے نیتن یاہو بھی موجود ہوگا ایک ہی چھت تلے، اور یہاں فیصلہ ہے غزہ میں امن فوج میں فوج بھیجنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ اس وقت دیکھیں فیلڈ مارشل کی، شہباز شریف کی یہ ملاقات جو ہے، ابھی ان کی کوشش ہے کہ ناجائز حکومت جو 2 سال پہلے الیکشن سے لوٹی گئی، اسے تسلیم کروائیں، غیر قانونی قبضے کو جائز کروائیں، عمران خان کی قیادت کے حوالے سے تمام معاملات طے کریں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا ٹوسٹ یہی ہے کہ نیتن یاہو کی اب بدھ والے دن 11 فروری کو ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے ملاقات ہے، جس کی تمام انٹرنیشنل اداروں نے کنفرمیشن دی ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا اور اہم معاملہ ہے وہ فلسطین کا 2 ریاستی حل مکمل ختم۔ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ نے بھی قانون پیش کیا جسے منظور کر لیا گیا کہ ویسٹ بینک میں غزہ کی تمام زمین خریدی جائے گی، لینڈ ایکوزیشن قانون بدل کر وہاں یہودیوں کی آبادکاری، تعمیرات، بلدیاتی اختیارات سب کچھ نے دے کے انہیں یہاں پھیلایا جائے گا۔ پھر اسرائیل کے وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ فلسطین کی ریاست کے تصور کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ 40% رقبہ جو اقوام متحدہ نے، عالمی اداروں نے، پوری دنیا نے فلسطین کی ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات محمد بن سلمان نے 18 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح کر دی کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ غزہ میں امن بورڈ میں جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا، اس میں بھی فلسطین کی خود ارادیت کا معاملہ نہیں آیا، اسے ٹرمپ نے دبا دیا تھا، جسے عالمی برادری نے غیر قانونی قرار دیا۔ اور اس کے بعد پھر جو مزاحمت کار ہیں ان سے ظاہر ہے آبادکاری کے بعد اسلحہ لینا سب سے بڑا معاملہ ہے، امن فورس کے یہ نام پر پاکستان، انڈونیشیا، آذربائیجان کو لانا۔ اب یہ چونکہ سارا معاملہ فائنلائز سٹیج پر آ چکا ہے، اور اس میں پاکستان کی فوج کا سب سے اہم کردار یہی ہے کہ غزہ میں وہاں مزاحمت کاروں سے اسلحہ چھین کر اسرائیل کے اس غیر قانونی قبضے کو قانونی قرار دیں، جائز قرار دیں، یہ ان کی مدد کریں اور جواب میں ان کی مدد پاکستان میں ہو۔ اب وہاں مزاحمت کاروں نے صاف صاف اعلان کیا، حماس نے اپنا بیان دیا کہ ہم کسی صورت میں یہاں ہتھیار نہیں ڈالیں گے، نہ اس منصوبے کو کامیاب ہونے دیں گے، جو ہم سے ہتھیار لے گا ہم وہی کریں گے جو 78 سال سے کر رہے ہیں، مزاحمت۔ ظاہر پھر پاکستانی فوج کا وہی حال ہوگا جو اسرائیل کا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں جو مذاکرات کروا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ایک چھت تلے نیتن یاہو شہباز شریف کی جو ملاقات کا چانسز ہیں، اس میں پھر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی حکومت کو پاکستان میں یا تو تسلیم کیا جائے گا جس کے بدلے میں بھرپور مدد اسرائیل کی جائے گی، یا پھر یہ معاملہ مکمل طور پہ ختم ہوگا۔ اب یہاں عرب دنیا کے 2 ممالک، سعودی عرب اور عرب امارات، ان دونوں کا انتہائی اہم کردار ہے۔ عرب امارات ظاہر ہے اسرائیل کے کیمپ میں ہے، اور سعودی عرب کسی صورت میں ابھی تک 2 ریاستی حل کے علاوہ بات نہیں مان رہا، محمد بن سلمان نہیں مان رہے، اسی لیے سوڈان میں، یمن میں، صومالیہ میں، لیبیا میں ان کے ساتھ اچانک جنگیں شروع ہوئیں۔ اب سوڈان میں دیکھیں عرب امارات کی پراکسی RSF کی دوبارہ نئی شدت ہوئی، کردفان میں وہاں پہ شدید لڑائی کی اطلاعات ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے یہاں 40,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے، 2 کروڑ لوگ یہاں پر بے گھر اور ایک متاثر ہو چکے۔ یعنی اب ان سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ 2 ٹوک عرب امارات کو کہ یہاں مداخلت بند کریں ورنہ جنگ کی بڑی شدت آئے گی، اور یہ چوتھا بڑا میدان ہے۔ تو ان دونوں ممالک کے درمیان اسی لیے جنگ لگائے گی کہ انہیں یہاں پہ سعودی عرب پہ دباؤ ڈالا جائے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اب دیکھیں محمد بن سلمان کے حوالے سے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ان سے ان تعلقات کو نارملائز کرنے پہ انکار کر رہے ہیں، پھر ظاہر ہے پھر ان کے لیے یہ سارا معاملہ شروع کیا گیا ہے۔ اب یہ ساری سچویشن صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں فلسطین کی حمایت میں کوئی ملک تھا، جیسے ایران ہے، وہاں دیکھیں جنگی معاملات ہوئے، ایران واحد ملک تھا
اسرائیل کے سامنے فلسطین کی حمایت کر رہا تھا، تو پہلے ان کے ساتھ 13 دن کی جنگ ہوئی، پھر وہاں رجیم چینج کی کوشش ہوئی، اب امریکی بحری بیڑے بھی وہاں کھڑے ہیں دباؤ بڑھانے کے لیے کہ اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام بند کر دیں، ان کی شرائط پہ ہتھیار ڈال دیں. اور اصل مسئلہ تو ظاہر ہے غزہ کی طرف. جہاں بھی فلسطین کے حامی، چاہے وہ کسی ملک کا کوئی سربراہ مملکت ہو، کوئی صحافی ہو، یہ میں نے بڑی اہم بات کی ہے، اسے غور سے سمجھیے گا، انہیں پھر راستے سے ہٹانے کی کوشش ہے. نکولس مدورو کو، جو ونیزویلا کا صدر تھا، دیکھ رہے ہیں وہ فلسطین کا بہت بڑا حامی تھا. پاکستان میں جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو ننگی بربری ہے، یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ جو ملاقاتیں بند ہیں، جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ دن دہاڑے قانون کی خلاف ورزی میں آپ ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے 2026 میں سوشل میڈیا کی موجودگی میں، اور کئی دنیا میں کسی طرف سے حمایت نہیں آئی، قبرستان جیسی خاموشی آئی. اس کی صرف بڑی، اور یا بلکہ یہ دیکھیں، یہ امریکی ناظم الامور اور برطانوی سفیر جین میریٹ، یہ مریم نواز کی بسنت میں ان کے ساتھ فارم 47 کی مدد کر رہے ہیں، اس رجیم کی حمایت کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف انٹرنیشنل سطح پر ایک ہی معاملہ تھا، فلسطین، جو شروع تو یوکرین کے ساتھ ہوا تھا، عرب دنیا کے معاملات بھی. یہ ساری چیزیں ان کی وہی ہیں جو مطالبات تسلیم کروانے ہیں، اور جب یہ مطالبات پورے ہو جائے، ضرورت نہ ہو تو پھر وہ وینٹیلیٹر جس کا میں نے آپ کو بتایا سوئچ بٹن آف کیا جاتا ہے. یہ کام جنرل ایوب خان کے ساتھ بھی ہوا، یحییٰ کے ساتھ ہوا، جنرل ضیاء الحق مشرف کے ساتھ، جنرل کیانی، ان سب لوگوں کے ساتھ یہی ہوا. ان سے ڈرٹی لانڈری ایسے ہی دھلوائی گئی، جو ہی وہ کام ختم ہوا انہیں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے مارا گیا پڑے. پھر ان کا حال کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس رجیم کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. جتنا عرصہ اقتدار میں قابو کر کے قبضہ کر کے بیٹھیں گے، ان کی باتیں مانتے رہیں گے، ان کے کام مکمل ہوں گے، پھر ورنہ پھر چھوٹا کیا نہیں اٹھ جائے گا، کوئی ہوائی حادثہ ہو جائے گا، کوئی رجیم بدلے گی، پھر عدالتوں میں ججز بدلیں گے، اور اچانک آپ کو سب کچھ، آپ سو کے اٹھیں گے ایک دن کوئی ایسی خبر مل جائے گی. یہ ایسے ہی پاکستان کی تاریخ میں بارہا ہوتا رہا، اور یہی تبدیلی پاکستان کی تاریخ میں آتی رہی. اب یہ اس فروری کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ، بلکہ مارچ کی 15 تاریخ تک کوشش کی ہوگی سارے کام اپنے مکمل کروائیں، اور مارچ کے مہینے کے بعد پھر حالات میں تیزی ہے، کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے دیکھیں تو موسم بدلے گا پاکستان کے اندر بھی اور سیاست میں بھی، کیونکہ کالعدم تنظیموں کی طرف سے جو موسم بدلتا ہے وہاں آپ کو پتہ ہے برف پگھلنے کے بعد اچانک پھر تیزی آتی ہے. ایسے میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ اڈیالہ جیل کی طرف، کیونکہ ان کا بھی یاد رکھیں ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے. سہیل آفریدی، علامہ راجہ ناصر باس، محمود اچکزئی، ان سب لوگوں پر جو 8 فروری کی کال تک عوام نے صبر کیا، انتظار کیا، وہ ختم ہو چکا ہے. اب ان کا دباؤ بہت زیادہ بڑھے گا عمران خان کی قید، ان کی صحت کے بارے میں، کیونکہ عوامی طاقت ایک واحد ہے، عوام بھی اس وینٹیلیٹر کو بند کر سکتی ہے، یاد رکھیں. سوشل میڈیا پہ بھی صحافیوں نے، سب نے ان کو موقع دیا، عوام نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس احتجاج کو اب کامیاب کروا دیا ہے، یہ پیغام دے دیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب انہیں وہی راستہ نکالنا ہوگا، انہیں اسٹیبلشمنٹ کو، فارم 47 کو سیف ایگزٹ دینا ہے، فیس سیونگ دینی ہے، یا مزاحمت کرنی ہے. دیکھیں فیس ایگزٹ اور فیس سیونگ ہوتا کیا ہے، ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیں. ابھی پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ میچ کھیلنے سے انکار کیا، وہاں امریکی سفیر ہیں ہندوستان میں سرجیو گور نے ہلکا سا بازو مروڑا، ہلکا سا، تو محسن نقوی، ICC اور بنگلہ دیش ملاقاتیں پاکستان میں شروع، مطلب میچ کھیلنے کے لیے. تو یہ اب تحریک تحفظ آئین، تحریک انصاف کو سوچنا ہے کہ اب انہوں نے اس معاشرے میں کہ جہاں ظلم و ستم اس حد تک بڑھ جائے، دیکھیں دنیا کی تاریخ ہے کہ معاشرے میں جب ظلم و ستم اس حد تک بڑھ جائے تو وہ پھر پستی کی طرف جاتے ہیں، تباہی کی طرف جاتے ہیں. یہ دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ جو آپ کو لاشیں نظر آ رہی ہیں، بسنت میں دیکھ لیں 6 لاشیں آپ کو نظر آئیں پاکستانیوں کی، معصوم پرندے تک. ظاہر ہے ان کو اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، وہ تو قرآن میں خود کہتا ہے کہ ظلم حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے. اب وہ سنو نیوز کے جو صحافی ہیں ملک زین، اس کی آپ آخری ٹویٹ پڑھیں کہ وہ بتا رہا ہے کہ بسنت ڈاکو، جس میں مطلب پولیس کو ڈاکو کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح چیکنگ کے نام پہ لوٹ مار کر رہے ہیں. پھر اچانک گلشن راوی میں وہ اپنی چھت سے گر کر فوت ہو گئے. مطلب حادثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو لاہور میں بھی اس وقت صحافی کام کر رہے ہیں وہ اپنی جان پر کھیل کر رہے ہیں. جتنے بھی لوگ اس وقت غزہ کے معاملے پر رپورٹنگ کر رہے ہیں دنیا میں تمام مظاہر، یہ سارے اپنی جان پہ کھیل کر، میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران ریاض نے جو بات کی ہے یہ بات بالکل درست ہے. ہم بہت سی چیزیں پبلک میں لانا نہیں چاہتے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے، مغرب بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ سب کے سب لوگ کھڑے ہیں. عمران ریاض نے جو بات کی ہے کہ ارشد شریف کی لاش تو پاکستان آ گئی تھی، خدا نخواستہ آپ کی لاش پاکستان نہیں آنے دی جائیں گے، تو اس نے پھر یہ کہا کہ مجھے کچھ ہو میری میت پاکستان بھیج دینا. اللہ عمران کو لمبی زندگی اور صحت دے اور تمام حق پر لڑنے والوں کو. لیکن جس بحث پر آپ یقین کریں، میں اب سنسر کر کے بات کر رہا ہوں، جو ہم کام کر رہے ہیں بڑا خطرناک کام ہے. بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ظالموں کے ساتھ دیکھیں کیا. پاکستان کی تاریخ میں مشرف بڑا طاقتور تھا جی، بڑا چیف ایگزیکٹو تھا، چیف آف آرمی سٹاف تھا، تمام عہدوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. ملک میں 2 سال اس نے مارشل لا لگایا، قابض لائی، لوگوں مکے دکھاتا رہا، وہاں سے ماروں گا نظر نہیں آئے گا، منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے. تاریخ کا طاقتور ترین عامر تھا یہ، صدر بھی، چیف ایگزیکٹو بھی.
اور اس کا انجام دیکھیں، 5 فروری کو اس کی تیسری برسی گزری ہے. اس کی قبر ایک خفیہ نامعلوم مقام ہے، وہاں اس کی اہلیہ ایک نوکرانی کے ساتھ موجود تھی. یہ وہ عامر کہ جس کا پروٹوکول امریکی صدر جتنا حفاظتی انتظامات ہے، آج اس کی قبر پر ضیاء الحق کی طرح کوئی فاتح پڑھنے نہیں آتا. اسی طرح یزید کا بھی آپ حال دیکھ لیں، وہ پرانا یہ نیا. تو یہ ڈرتے ہیں کہ ان کی قبروں پہ لوگ پیشاب نہ کریں، کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں، اسی لیے چھپاتے ہیں قبریں. اب اس وقت پاکستانی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب نواز شریف کا حال دیکھیں. چلے پہلے وہ آپ کو بتا دوں، آپ نے یہ فیلڈ مارشل کی ایک گود سے دوسری گود تک نواز شریف کا سفر دیکھا ہے. ابھی نواز شریف کی ایک تصویر دیکھیں، میرے ٹویٹر پہ بھی لگی ہے، یہ گوچی ارمانی کے کپڑوں میں لپیٹ کے اسے ایک فرعون کی ممی کی طرح لایا گیا. آپ 2 سال پہلے نواز شریف کی تصاویر دیکھیں مینار پاکستان پر، جب کبوتر اڑانے وزیر اعظم بنوانے کے لائے گا. اب یہ دونوں تصویریں اپنے سامنے رکھیں، اور اس پر کوئی جسمانی تشدد نہیں ہے، اس پر کوئی ذہنی تشدد نہیں ہے، اس پر کوئی سختیاں نہیں ہیں، اس کے خاندان کی کوئی ملاقاتیں نہیں بند، اس کے ڈاکٹر کے رسائی نہیں بند. آپ اس کی حالت دیکھیں، ایک ہارا ہوا کمزور لاغر شخص. 2 سال میں اتنی عمر نہیں بڑھتی. ایک مجبور باپ ہے جس کی اتھری بیٹی نے باپ کو بھی اس حال تک پہنچایا جہاں قوم کو. دیکھیں بھائی نے بھی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یہ بات یاد رکھیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 50 سال سیاست میں گزارنے والا نواز شریف 50 منٹ بھی بیٹھ کے نہ سوچتا ہوا کیا ہے. یہ نفسیات کی روح سے اب پڑھیں، 50 منٹ تک یہ سوچتا ہے انسان دن میں ایسی باتیں. تو یہ اللہ کا قانون بھی ہے. اسی طرح یہ آپ کو یہ فیلڈ مارشل بھی نظر آئیں گے، یہ سارے اسی طرح نظر آئیں گے. اصل معاملہ جو ہے وہ اب انٹرنیشنل معاملات کے بعد پاکستان کی طرف کدھر معاملہ جائے گا، کیونکہ اس وقت اندرونی سطح پہ بھی بڑی شدید نفرت ہے. اور یہ میں غزہ کا معاملہ اس لیے کہ وہاں فوج کے جانے کے بعد وہاں جو کچھ ہوگا اس کے سارے نتائج جہاں آئیں گے. ابھی نریندرا مودی کی ملاقات بھی ہونی ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی. اور پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے یہ مارچ کے بعد جو 29ویں ترمیم لانے کی کوشش، 28ویں ترمیم لانے کی کوشش کہ 18ویں ترمیم کینسل کریں، اس پہ اب تو نون لیگ بھی اس بات پہ تیار ہے کہ لاہور ہی دے دیں ہمیں، صرف باقی آپ رکھ لیں، جس کو مرضی بانٹ دیں. تو یہاں بھی 3-3 4-4 وزیر اعلیٰ لگا کے ملک کے ٹکڑے کرنے کی پوری واردات ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ میں کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں کچھ اور آپ کے سامنے معلومات رکھوں. ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. پھر میرے ذہن میں بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے خبریں جو دوڑ رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھنی ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.